दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 6 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा की आवाम को दुनिया का सलाम, कहा हम मालिक हैं, नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन, इजराइलियों को कहीं और ले जाकर बसाओ। डोनाल्ड ट्रंप बोले गजा को खाली करवाने का प्लान सबको आया पसंद। गजा के लोग बोले दीवाना है ट्रंप, जहन्नम में जाए। पूरी दुनिया में ट्रंप के गजा को कब्जाने के ऐलान की मजम्मत। सऊदी अरब ने रख दी बड़ी शर्त, यूएई जर्मनी ने भी किया नामंजूर। और हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को मिली नसरल्लाह वाली जिम्मेदारी। अली खामनेई ने कासिम को बनाया लेबनान में अपना नुमाइंदा। सवाल खैर, शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा के लोगों ने हिम्मत दिखाई है और ऐसा जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि दुनिया सलाम कर रही है। गजा की आवाम ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेने और फ़लस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्लान पर शिद्दत से एतराज़ जाहिर किया है और ये वादा किया है कि वो अपने घरों के खंडहरों से कभी नहीं जाएंगे। ट्रंप मिडिल ईस्ट के रिवेरा में जिन खंडहरों को बदलना चाहते हैं, वो खंडहर हमारी ज़िंदगी है, हमारे ख्वाब है, हमारी मिल्कियत है और हम इसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। गजा के एक शख्स हैं समीर अबू बासिल। उन्होंने गजा सिटी में रॉयटर्स एजेंसी को बताया, जो इस आर्टिकल में लिखा भी है, कि ट्रंप अपनी सोच, अपने पैसे और अपने अकीदे के साथ जहन्नम में चले जाएं। हम कहीं नहीं जा रहे, हम उसके एसेट्स में से नहीं हैं, ट्रंप के एसेट्स में से नहीं हैं। अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट का हल चाहता है तो उसे इजरायली लोगों को किसी भी दूसरे मुल्क भेज दे, इजरायलियों को भेज दे दूसरे मुल्क में, क्योंकि वो लोग अजनबी हैं, बाहर से आए हैं, वो फ़लस्तीनी नहीं हैं और हम ज़मीन के मालिक हैं। ये बात समीर अबू बासिल ने कही है, इस अखबार में लिखी है। वो अपने 5 बच्चों के साथ गजा के जबालिया के आसपास के इलाके से बेघर हो चुके हैं, एक पनाहगुज़ीन अपनी ही ज़मीन पर। सर बढ़ते हैं आगे। व्हाइट हाउस ने बुध को कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में अमेरिकी फ़ौज को भेजने के लिए कमिटेड नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस ने या ट्रंप की सरकार ने इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया कि अमेरिका आगे चलकर गजा में फौज नहीं भेजेगा। यानी अभी नहीं तो कुछ दिन बाद ही सही, अमेरिकी फौज भी गजा में लोगों को खदेड़ने और हमास से जंग लड़ने के हाल में या इसी तस्वीरों में नजर आ सकती है। अब ये होगा कैसे? अगर अरब ममालिक डटे रहे और अगर कुछ हो गया, जैसे मेरे पास इनिशियल रिपोर्ट है, एक अरब ममालिक जंग लड़ने को है इजराइल से, ऐसी खबर है, क्योंकि उसके पास कोई सूरत नहीं बची है। वो मैं अगले एपिसोड में आपको दूंगा, ज़रा कंफर्मेशन होनी, डिटेल रिपोर्ट देनी। तो ऐसी कोई सिचुएशन बन गई ना, तो अमेरिकी फ़ौज तो नहीं आने की। गजा के आम लोगों ने इसे निकलने से इनकार कर दिया। अब आपके पास एक सूरत है कि गजा के बच्चे बच्चे पर बंदूक ताने और कहें कि निकल जाओ, और वो दुनिया जिस दिन तस्वीरें देखेगी, आपका सारा भोकाल खत्म, आपकी सब कुछ, सारी इज्जत मिट्टी पलीत हो जाएगी जो बची है। क्या ऐसा कर पाएंगे? ट्रंप कह रहे हैं मेरा प्लान सबको पसंद आया, और फ़लस्तीनी कह रहे हैं ट्रंप इज अ मैडमैन, पागल आदमी है ट्रंप। ये अल जजीरा की हेडलाइन है, वो दूसरे अखबार की थी। ट्रंप इज अ मैडमैन, दीवाना है, पागल है ट्रंप। पैलेस्टीनियन इन गजा मॉक्स यूएस प्रेसिडेंट टेक ओवर प्लान। और इन सब ने ट्रंप के प्लान के मतलब सिर्फ उसे डिनाई नहीं किया, उसे रद्द नहीं किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया कि क्या यार, क्या चकल्लत लगा रखी है, सुबह सुबह कच्ची है, हम निकल जाएं अपनी जमीन छोड़कर, 17, 18, 20 लाख लोग, हम लोग निकल जाएं। और ये, अरे हम चाहते हैं हमारा घर हम सजाएं, तुम कौन खामखा तुम हमारा घर सजाओगे? 20 लाख लोगों का घर बनाओगे? अपनी न्यूयॉर्क की सड़कें देखिए, नशेड़ी पड़े हुए हैं, उनके लिए घर बना लो। होमलेस 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 करके रोज हेडलाइंस छपती हैं अमेरिकी अखबारों में, और तुम हमारे होम बनाओगे? अरे अपना भला कर लो, हाल खराब हो रखे हैं अमेरिका के। जॉब नहीं है, लोगों को बाहर निकाल रहे हो, डिपोर्ट कर रहे हो, सब नशे में पड़े हो तुम्हारे यहां, होमलेस तुम्हारे यहां, और वो कैनोपीज लगा के रह रहे हैं, तुम हमारे लिए घर बनाओगे? पूरी तरीके से मजाक उड़ाकर सच्चाई को सामने रख दिया है। यू सी द पाइल ऑफ यूजलेस रबल, ही सेज दैट मोर प्रीशियस देन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एवरीथिंग इन इट। एक शख्स, बूढ़ा शख्स, पता है क्या कहता है खान यूनिस में, अल कतीबा नेबरहुड में रहने वाला, कि तुम ये जो ढेर और ये टीला देख रहे हो ना मलबे का, रबल का,
یہ امریکہ، پورے امریکہ یا امریکہ کی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ ملبہ فلسطینیوں کی خون اور پسینے کی کمائی کے کھڑے ہوئے گھر کا ملبہ ہے، جسے اسرائیل نے امریکی بموں سے گرا دیا، لیکن یہ ملبہ آج بھی پورے امریکہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھیں، یہ کہا گیا، اور اس میں لوگ، بچے، بوڑھے، سبھی لوگوں نے مذاق بنایا، کہا ہوش میں ہو بابو، یہ ہم ہیں اور ہم ہزاروں سال تک لڑیں گے اس زمین کے لیے۔ ٹرمپ نے جو کہا ہے، ہاں وہ فوج والی بات تھی نا کہ فوج بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، یہ ٹرمپ کی ہیڈ لائن آ گئی۔ ٹرمپ سیز ایوری بڈی لوز ہز غزہ پلان ڈسپائٹ بیکلیش۔ چاروں طرف سے مذمت اور تھو تھو ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ میری سمجھ میں آنے والے انسان نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میری پلان کو ہر کسی سے پیار ملا، سپورٹ ملا، ہر کسی کو میرا پلان پسند آیا کہ غزہ کے لوگوں کو باہر کر دیا جائے، پھر امریکہ اس جگہ کو تعمیر کرے، ایک پکنک اسپاٹ بنائے، اور پھر سوچے کہ کبھی بلانا نہیں بلا۔ ارے باپ رے، کہہ رہا سب کو پسند آیا، اور یورپ سے لے کر عرب ممالک تک سب نے مذمت کی۔ کون ہے وہ سوائے اسرائیل کے، جس نے بنجمن نیتن یاہو نے کہا امریکہ از اے ٹرو فرینڈ، امریکہ از اے ٹرو فرینڈ۔ آفیشلز نے یہی کہا، کیونکہ آپ کی حسرتوں کے ملمے کو وہ جو ہے حقیقت میں بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ خیر چھوڑیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھنا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں ایوری بڈی لوز اٹ۔ ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی جو کٹر پنتھی بانی جاتی ہے، اس کا ایک سینیٹر کھڑا ہو گیا خود ٹرمپ کے خلاف، کہتا ہے کہ غزہ کا ٹیک اوور پروپوزل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، منظور نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ یو ایس ہیز نو بزنس۔ انادولو کی ہیڈ لائن ہے، نیچے آپ دیکھیے، ریپبلکن سینیٹر سلیمز ٹرمپس غزہ ٹیک اوور پروپوزل، اور نیچے کیا لکھا ہے کہ یہ امریکہ کا کام نہیں ہے کہ جائے اور پھر کسی کے لیے وہ قبضہ کرے، اور ہمارا جو خزانہ ہے، ہمارا جو پیسہ ہے ٹیکس کا، وہ وہاں پر بہا دے، اور ہمارے فوجیوں کا خون بھی وہاں بہا دے غزہ میں جا کر۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ رینڈ پال ہے سینیٹر کا نام، یہ ٹرمپ کی پارٹی کا بندہ ہے، اور اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ I thought we voted for the America first۔ مجھے لگا تھا کہ جو تمہارا نعرہ تھا ٹرمپ، امریکہ فرسٹ، سب سے پہلے امریکہ، ہم نے اس کے لیے ووٹ دیا ہے۔ تمہارا تو اسرائیل فرسٹ چل رہا ہے، سب اسرائیل کے لیے، تم غزہ کو پہلے سب سے بسانا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے سر، بڑھتے ہیں آگے۔ Unacceptable. European countries firmly reject Trump plan to take over۔ پہلے ٹرمپ کی ہیڈ لائن پڑھی میں نے کہ ٹرمپ نے کہا سب کو بہت پسند آیا میرا پلان، بہت پسند آیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی پارٹی کے بندے کی ہیڈ لائن پڑھی کہ تمہاری پارٹی میں لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اب پڑھ رہا ہوں، یورو نیوز ہے، یورپ کا اخبار ہے۔ Unacceptable، ناقابل منظور۔ یورپین کنٹریز فرملی ریجیکٹ ٹرمپ پلان ٹو ٹیک اوور غزہ۔ غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کے ٹرمپ کے پلان کو یورپین کنٹریز نے مسترد کر دیا، لات مار دی کہ کیا بکواس لگا رکھی ہے۔ جرمنی ہو، فرانس ہو، کوئی ہو، چھوٹے بڑے سارے ممالک زیادہ تر نے، کیا کوئی بات ہے؟ یہ آپ اس طریقے کے پلان لا کر آپ اس زمانے میں قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ 1.8 ملین فلسطینی کہاں جائیں گے؟ 18 لاکھ لوگ، ویسے ہی لاکھوں لوگ اپنی زمین سے بے گھر ہو کر پہلے ہی سے اسرائیل کی بدتمیزیوں کی وجہ سے دنیا کے ادھر ادھر ممالک میں پناہ گزینوں کی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ، حوثیز، ان سب نے امریکہ کے پلان کو کہا ہے کہ ناقابل منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالا جانا نہ صحیح ہے اور نہ برداشت کیا جائے گا۔ اب یہ نہ برداشت کیا جائے کو آپ سمجھ لیجئے حزب اللہ اور حوثیز سے جوڑ کر العربیہ نیوز۔ وہ تو حوثیز اب رک گئے، خاموش ہو گئے، وہ تو پہلے کہہ رہے تھے اگر غزہ میں جنگ چلتی رہی ہم حملے کرتے رہیں گے، اور اگر غزہ کے لوگوں کو باہر نکالنے لگے تو وہ کیا کریں گے؟ امریکہ کے وارشپ گئے نا اس علاقے سے کئی بار حملے جھیل کر، اسرائیل کے بھی نقصان ہوئے، یہ اور بات ہے یمن کا بھی نقصان ہوا، یمن کے حوثیز کا۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک یہ ہیڈ لائن آ گئی۔ ایک اور ہیڈ لائن، کون کون ہو گیا؟ یورپ، حوثیز، حزب اللہ، جرمنی کے پریزیڈنٹ اسٹینمیئر، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا پلان کہ وہ غزہ کو اوورٹیک کریں گے unacceptable، ناقابل منظور۔ وہی بات آ گئی، یورپ کا ایک اور ملک، سب سے بڑی اکنامی، کہہ رہا برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو
مطلب یہ عجیب سی، اور یہ انکارا کی وزٹ پر تھے. انہوں نے کہا اتنی بڑی پاپولیشن کہاں جائے گی، آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو وہیں رہ کر، غزہ کے لوگوں کے بیچ رہ کر بنانا چاہیے، غزہ کو تعمیر کرنی چاہیے. سعودی عرب نے کہا ہے نان نیگوشیبل، الجزیرہ کی ہیڈ لائن. مطلب اس کا کوئی مول بھاؤ نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی میٹنگز ہی نہیں ہو سکتی کہ غزہ کے لوگوں کو رہنے دیں، غزہ میں نہ رہنے دیں. وہ کرے اس کے پر تو بات کرنے کا مطلب ہی پاگل پن اور بیوقوفی ہے. غزہ کے لوگ غزہ میں ہی رہیں گے. ٹرمپ کا پلان منظور نہیں ہے اور ہم اپنی پوزیشن پر قائم ہیں. الجزیرہ میں یہ ہیڈ لائن ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے. اور ایک اور شرط، سعودی عرب نے کہا کہ کوئی اسرائیل سے ریلیشن قائم نہیں ہوگا فلسطینی اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ تک. اب یہ بیان اور یہ شرط کیوں اہم ہوتی ہے؟ کل اس کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اور بینجامن نیتن یاہو کے بیچ بات ہوئی تھی کہ ہم تمہیں ایز اے ملک تسلیم، کیونکہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے سب کی، زیادہ تر ملکوں کی نظر میں امریکہ کو اور ان کے انفلوئنس والے 4-5-8 ملکوں اور چٹے بٹوں کو چھوڑ دیں، کوئی تسلیم نہیں کرتا. اسرائیل ایک آکوپیشن ہے، ایک ایسا بدماش جو فلسطینیوں کی زمینیں قبضاتا جا رہا ہے. یو این میں اس کے خلاف شکایتیں ہیں، یو این خود کہتا ہے یہ لیگل سیٹلمنٹس ہے. امریکہ بھی مانتا ہے ایک طرف لیکن اس کو سپورٹ کرتا ہے. دنیا کے تمام ممالک مانتے ہیں کہ انہوں نے ناجائز قبضائیاں زمینیں، جن کو ان کی اوقات کے حساب سے زمین 47 میں دی گئی تھی 48 میں، یہ اس سے زیادہ ادرک کے پنجوں کی طرح پھیل گئے. میں بالکل ہارش لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں. ایک آکوپیشن ہے. اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ان کے نقشے کو، ان کو ایز اے ملک تب ریکگنائز کریں گے جب وہ فلسطین کو الگ ایک ملک کا درجہ دیں گے اور اس کی الگ حدیں ہوں گی، جس کے بعد اس کی ایک زمین کا ذرہ بھی اسرائیلی کمیونٹی یا اسرائیلی حکومت قبضائے گی نہیں. یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے بیچ، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ یہی بات ہوئی ہے کہ ہم جو ڈیل کر رہے ہیں نا، اس کے لیے انہیں تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں، اور ہم کروا کر رہیں گے. سعودی عرب پر پریشر یہ ہے کہ عوام اور آس پڑوس کے لوگ اگر بھڑک گئے، پوری مسلم امہ بھڑک جائے گی. کیا آپ کر رہے ہو؟ غزہ کا اور ویسٹ بینک کا سودا مطلب ہے الاقصی کا سودا. پھر تیسری بات، سعودی عرب کو بھی انٹرنلی جو سورسز کے حوالے سے میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پریشر یہی ہے، یہ غزہ سے فلسطینیوں کو ہٹانا اور ویسٹ بینک سے بھی. میں نے آپ کو رات والی نیوز میں بتایا تھا 4 ہفتے کے اندر ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ ہو جائے پورا، اس کو لے کر ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ اسے انیکس کر دیا جائے اسرائیل میں ویسٹ بینک کو. تو ویسٹ بینک اور غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ لایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ایز اے کنٹری تسلیم کرے. یہ پریشر بلڈ اپ کیا گیا ہے جی. اسی کو بھاگتے ہوئے سورسز سے ملی خبر پر سعودی عرب اس بات پر اڑا ہے کہ اسرائیل سے کوئی رشتہ نہیں کریں گے، کوئی تعلق نہیں سدھاریں گے تب تک جب تک الگ فلسطین نہیں بن جاتا. اور یہ سعودی عرب کے سامنے مجبوری بھی ہے. اس لیے اس وقت میں یہ شرط بڑی ہو جاتی ہے. یو اے ای نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کو، کہا کوئی فلسطینی باہر نہیں جائے گا، ہم اس کے خلاف ہیں اور ایسا کوئی بھی پلان ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم عرب کے ساتھ ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ہمارے ہاں اور دنیا میں بہت گڑبڑ ہو جائے گی. اسرائیل ویسٹ بینک میں، آپ ویسٹ بینک آتے ہیں، ویسٹ بینک میں لگاتار ایکشن کر رہا ہے اور لگاتار وہاں پر حملوں سے اب تک 26,000 لوگ جینن اور تلکارم کیمپ سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں اپنے گھروں سے. انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے، بجلی کاٹ دی گئی ہے، ان کی واٹر اور الیکٹریسٹی لائنز کو ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں پر شیلنگ ہو رہی ہے. 26,000 لوگ اپنی جان بچا کر نکلے. اس کا بھی یہی ہوگا کہ ہمیں ویسٹ بینک کو بنانا ہے، چلو انہیں بھی باہر نکالو. ایک فلسطینی کو آپ باہر نکال دو گے؟ کون لایا تھا زمین اپنے پلو میں باندھ کے؟ یہ کون تھا؟ پولینڈ میں بسے ہوئے تھے، گرین لینڈ میں بسے ہوئے تھے، کیوں گئے تھے؟ عربوں نے تو نہیں بھگایا، مسلمانوں نے تو نہیں بھگایا. یہاں تو ان کے ساتھ یہودی بڑے آرام سے رہ رہے تھے. یہ زائنی کہاں سے آئے؟
اسرائیل کے ویسٹ بینک میں لگاتار حملے جاری ہیں۔ پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے، آیت اللہ خامنئی نے یہ کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیڈر شیخ نعیم قاسم یا شیخ قاسم لبنان میں اب ان کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے۔ آیت اللہ خامنئی کے ریپرزنٹیٹیو یعنی نمائندے ہوں گے شیخ نعیم قاسم، حزب اللہ کے چیف لبنان کے اندر، اور یہ صرف اس معاملے میں نمائندے ہوں گے کہ جو بھی وہاں پر فائننس کا کام ہے وہ اس کی دیکھ ریکھ یہ کریں گے آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ، اور فائن جو پڑتا ہے وہ، اور بہت سے زکوٰۃ وغیرہ جو آتی ہے، مطلب ایران کے لیے یا شیعہ کمیونٹی کے لیے جو بھیجی جائے گی، وہ اس کی بڑی ڈیپ چیزیں ہیں۔ مطلب یوں سمجھیے کہ آیت اللہ خامنئی کے نام سے جو پیسہ آئے گا لبنان میں، اس کی دیکھ ریکھ، جمع کرنا اور ریلیز کرنے کا کام، اور اس کا غریبوں کی ایجوکیشن میں اور چیزوں میں بھی جو کام میں لگے گا یہ پیسہ، ایران بھیجا جائے نہ بھیجا جائے، لبنان میں جو خرچ ہوگا اس کا پورا ذمہ شیخ نعیم قاسم پر ہوگا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمارا ابھی کرنٹلی کوئی پلان نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا یا نیگوسیشن کرنے کا، جیسا کہ افواہیں اڑ رہی ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ اور نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں، سراسر غلط ہے۔ امریکہ کا الائی جو SDF ہے سیریا میں، اسے اب تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ US سیریا سے نکلنے کا پلان بنا رہا ہے، US کے تمام فوجی سیریا کو چھوڑنے جا رہے ہیں، انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، مڈل ایسٹ مارننگ شو آپ دیکھ رہے تھے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔